बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो असूल वज़ा हुए हैं कि खान साहब से जेल में अडयाला के कैदी नंबर 804 से कौन मुलाकात कर सकता है, कौन उसके फोकल पर्सन है। अब सेनेटर फैसल जावेद ने जो दरख्वास्त दी थी, जो उन्होंने फार्मूला दिया था कि खान साहब से किस फार्मूले के तहत मुलाकातें हो सकती हैं, क्योंकि पहले सिर्फ वकला की या फैमिली की मुलाकातें हैं, तो सियासी लोगों की मुलाकात तय होने का फार्मूला जो तय हुआ है उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि खान साहब को जो बार बार डील्स ऑफर की जा रही हैं, वो खान साहब उस पर क्या रद्द अमल देते हैं, वो उन्होंने थोड़ा सा तजिया किया, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब के प्यादे हैं, जो फ्रंट मैन है, जो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट्स देते हैं और जो कह रहे थे कि मैंने अपने हल्के खोलने का कहा तो मुझे कहा गया कि 130 भी खुलेगा, फिर तो नवाज शरीफ का हलवा ही खुलेगा, जिस पर हनीफ अब्बासी साहब ने इन्हें जवाब दिया था कि आप बताते क्यों नहीं, किसने आपको कॉल करके कहा था, तो इन्होंने जवाब उसका भी नहीं दिया। अब वो इमरान खान साहब के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है कि वो किन सहूलियात को इंजॉय कर रहे हैं जेल में, उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर फड्डा चल रहा है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनका हल होगा तो फिर आगे कोई चीज़ चलेगी। जनाब, खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का PTI का हक है, उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन चला गया था पेशावर हाई कोर्ट में। उसने कहा था कि बल्कि धमकी दी थी उन्होंने कि अगर आप इस पर हलफ इजलास नहीं बुलाते, हलफ नहीं लेते, तो फिर सेनेट के इलेक्शंस को भी आप भूल जाएं। उस पर क्या हुआ लेटेस्ट, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर कशीदगी बढ़ गई, इल्तवा की वार्निंग पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आजम सवाती ने रिट दायर कर दी, मखसूस नशिस्तों पर मुंतबर अरकान को हलफ से रोकने की कोशिश जारी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी इस मामले पर अदालत जाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक उन्होंने कानूनी माहिरीन से मुशावरत की है और वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। PTI रहनुमा आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ रिट दायर की है, जिसमें सतह की गई है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देकर 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। आजम सवाती सेनेट इंतखाब में उम्मीदवार है और सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवार को सुने बगैर फैसला जारी किया गया, जबकि जिन मेंबरान की दरख्वास्त पर फैसला दिया गया है वो भी मुंतखब हैं, हलफ भी नहीं लिया। इसमें मजीद 100 के PTI रहनुमा बैरिस्टर साहब ने भी अपने एक हालिया बयान में कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है और सेनेट इंतखाबात को रोकना या मुलतवी करना गैर है। इस पर मैं डिटेल वीडियो एक कर चुका हूँ कि माजी में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है। PTI वर्सेस जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह उन्होंने रोल अदा किया था, उसकी तो पूरी तफसील में बता चुका। इस वीडियो में आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल जो मीडिया पर खबर चलती रही कि जनाब बाइडन साहब की तरफ से खत आ गया है, खत आ गया है, लेकिन उसका मेन नुक्ता जो है वो किसी ने भी ना मीडिया में बताया, ना किसी ने खत पढ़ा। उसमें मेन नुक्ता ये है कि उन्होंने नई हुकूमत को मुबारकबाद नहीं दी, इलेक्शन जीतने पर उन्होंने इन्हें मुबारकबाद बिल्कुल नहीं दी। इसके बाद जनाब जो बड़ी खबर आई थी जनाब मुराद सईद साहब के हवाले से भी। मुराद सईद साहब जो जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मेरे बाद अगर कोई पार्टी संभाल सकता है तो वो है मुराद सईद। मुराद सईद साहब ने भी सेनेट के इंतखाब के लिए अपने जो हैं वो पेपर जमा कराए थे, उनके हवाले से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। तो मैंने कहा चले इस वीडियो में इसको भी शामिल कर लेते हैं, इस खबर को। वो ये है कि मफरूर को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल है। एपलेट ट्रिब्यूनल सेनेट इंतखाबात के लिए मुराद सईद के कागजात मंजूरी का एपलेट ट्रिब्यूनल का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। एपलेट ट्रिब्यूनल पेशावर ने सेनेट इंतखाबात के लिए PTI रहनुमा मुराद सईद के कागजात मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मफरूर को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक है। सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा के रिटर्निंग अफसर ने मुराद सईद के कागजात मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। 25 मार्च को एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए मुराद सईद की अपील मंजूर की थी और अब एपलेट ट्रिब्यूनल ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक एपलेट ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद के कागजात के खिलाफ तमाम 8 एतराज़ात मुस्तरद करते हुए उन्हें सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया है। इसके बाद
اب مراد سعید صاحب اور اعظم سباتی دونوں جن پر 9 مئی کے حوالے سے انہیں مفرور قرار دیا گیا، اشتہاری قرار دیا گیا، یہ روپوش ہو گئے تھے. اور اعظم سباتی صاحب کا ماضی آپ کو یاد ہوگا، جس تکلیف اور درد سے اور پریشانیوں سے وہ گزر کر سامنے آئے تھے. ان کے پہلے تو جو جنرل الیکشنز میں ان کو انتخابات لڑنے سے روکا گیا، اعتراضات لگا دیے گئے، مراد سعید صاحب کو بھی روک دیا گیا تھا. اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کو سینٹ میں لے کے آتے ہیں، پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں. تو اس فیصلے کو بھی الیکشن ٹریبیونل نے روک دیا تھا پہلے. تو اب جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ سینٹ کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں. اور 2 اپریل کو جو انتخابات سینٹ کے ہونے ہیں اس میں یہ جو ہیں کوشش تو اور امید تو یہی ہے کہ یہ دونوں، اور جو ابھی تک کے حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں سینٹ کے ممبر بن کر سامنے آئیں گے. اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ خان صاحب جو 5 اگست سے لے کر 30 مارچ تک، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک تو ٹیکنیکلی 31 مارچ ہو چکی ہوگی. تو اتنے مہینے گزارنے کے بعد خان صاحب کا خوف جو ہے وہ نون لیگ کے ذہنوں سے ختم نہیں ہو رہا. خان صاحب جو ہے وہ سیاست تو نہیں کر رہے اس طرح، نہ سیاستدانوں کو ان سے ملنے کی اجازت ہے، نہ ان کو جلسہ جلوس کر رہے ہیں، نہ وہاں سے کنیکٹ ہو پا رہے ہیں. جو وکلاء ان سے ملتے ہیں یا فیملی ممبر ملتے ہیں وہ آ کے خان صاحب کا میسج لوگ تک پہنچاتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ لوگ ابھی تک کنیکٹ ہیں. انہوں نے بتایا کہ 8 فروری کے انتخابات میں لوگ کتنا چاہتے ہیں خان صاحب کو، اور جو مینڈیٹ ملا خان صاحب کو وہ 2/3 میجارٹی سے زیادہ کلیم کیا جا رہا ہے. لیکن جو رحمت ہوئی فارم 47 کی اس ملک پر، اس کے ذریعے ہم پر جو حکمران ہے وہ صاحبان آگے، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ مانا بھی یہی جاتا ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن سیٹوں پر قبضہ کر کے وہ بیٹھ گئے. اب انہوں نے بڑا عجیب سا بیان دیا ہے جویل لطیف صاحب نے. ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم نواز صاحبہ تھی، یا جتنے بھی نون لیگ کے دوسرے لیڈر تھے، وہ کیا کیا فرمائشیں کرتے تھے، ان کو کیا کیا سہولتیں دی جاتی تھی. اور کون سی جیل جو نواز شریف صاحب نے دیکھی، وہ تو 4.5 سال لندن میں رہے، ان کے تو پلیٹلیٹس گر تھے. اور ڈاکٹر جو ہے اس کو بھی آپ نے سینٹ کا ٹکٹ دے کر کیا کہے اب بندہ. بہت سی چیزیں ہیں جو آپس میں اتنی لنک ہوتی ہیں کہ ماضی میں جنہوں نے نواز شریف کو نوازا، پھر اب انہوں نے ان کو کیسے نوازا. تو سنیے 1 منٹ کا یہ کلپ ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں. سہولت کاری وہی کر رہے ہیں جنہوں نے 9-10 مئی کا جو سبب بنے، جن کی سہولت کاری سے اتنا انتہا کو وہ بندہ پہنچ گیا. 804 نمبر جو ہے کہ اس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. آج بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ 11 ماہ کے بعد بھی اگر 9-10 مئی کرنے والوں کو سزا نہیں مل سکی، اور خطوط آ رہے ہیں یا نظر آپ کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آج بھی سہولت کاری موجود ہے. اور کیا ہوگا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ پھر اس کے نتیجے میں؟ دیکھیں 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا، اور آج بھی ان قوتوں کے اشاروں پہ جو مختلف قوتیں حرکت میں آئی ہوئی ہیں، اور جو کچھ 8 فروری کو بھی کیا گیا وہ کروایا گیا تھا. اور آج پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 804 نمبر جو ہے وہ تو مزے سے ہے، وہاں وہ یہ تو اپنی اسی طرح لگژری لائف گزارا ہے بنی گالا سے بھی اچھی، اور اس کو وہ سہولتیں 5 سٹار ہوٹل جیسی میسر ہیں، تو وہ تو مزے میں ہے. مگر پاکستانی قوم کو جو گرداب میں وہ پھنسا گیا، یا ریاست جو گرداب میں پھنس گئی ہے، یا وہ ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ جو اس گرداب سے پاکستان کو نکالنا چاہتے ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ میاں جب. اس گرداب سے کس نے نکالنا ہے؟ 2017 میں واپس چلے جائیں آپ کے لیڈران، تو آپس میں ان کے بیانات نہیں ملتے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ 5 سٹار سہولتیں بقول ان کے وہاں پر موجود ہیں تو آپ نواز شریف صاحب کو بھی رکھ لیتے، وہ لندن کیوں گئے تھے؟ اور کس چیز کا آپ کو اتنا خوف ہے؟ خان صاحب نے ایک سائیکل مانگی، آپ نے پھر بل نکالے جعلی، اور اب آپ کے یہ بیانات، کوئی لگتا ہے کہ اوپر والا خانہ بالکل خالی ہے. اس کے بعد یہ کاروائی ڈالتے ہوئے نا، جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کے ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری آج جاری کر دیے گئے ہیں. تو راول پنڈی سے تو ایسی خبریں ہی آ رہی ہیں کہ ایک پرچہ ختم ہوتا ہے، اس میں ضمانت کراتے ہیں، تو دوسرا پرچہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں اس اصول کی طرف جو خان صاحب کے ساتھ وضع ہو گیا ہے کہ یہ ٹی او آرز ہیں، یہ ایس او پیز ہیں، جن کے تحت اب جس نے بھی خان صاحب سے ملنا ہے وہ مل سکتا ہے. اس کی اینٹ رکھی تھی جناب سینیٹر فیصل جاوید نے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ مخصوص تعداد میں سیاستدان
اور دوسرے لوگ خان صاحب سے ڈیلی ملیں، لیکن اس کے جواب میں کیا اصول طے پائے؟ عمران خان سے کون اور کب ملاقات کیسے کر سکے گا، اس حوالے سے نئی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے درمیان ایس او پیز طے پا گئے۔ جیل میں ملاقات کے حوالے سے بنائے گئے ایس او پیز پر عمران خان اور سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل نے دستخط کیے، جس کے مطابق جیل میں ملاقاتوں کے لیے عمران خان کے 3 فوکل پرسنز مقرر کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت، بیرسٹر عمیر نیازی فوکل پرسن ہوں گے۔ جیل میں ملاقاتوں کے لیے ہر فوکل پرسن 2 نام دے گا۔ ہفتے میں 2 دن یعنی منگل کو فیملی، جمعرات کو وکلاء اور دیگر کے ساتھ ملاقات ہوا کرے گی۔ ایس او پیز کے مطابق عدالتی احکامات پر ملاقات کرنے والوں کا معاملہ عمران خان کی رضامندی سے مشروط ہوگا۔ جیل رپورٹ کے مطابق 26 مارچ کو 10 اور 28 مارچ کو 18 افراد عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ تو یہ ہے وہ خبر جس سے ایک ہلکا سا اندیا تو یہ ملتا ہے کہ شاید کوئی برف پگھلی ہے، کوئی تھوڑا سا نرم لہجہ ہوا ہے کہ خان صاحب سے ملنے والوں کو اجازت دے دی جائے گی اور آپ اسے ریٹن فارم میں لے آیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ تھوڑا سا سپورٹنگ آرگومنٹ جو ہے نا، وہ لگتا ہے سینئر صحافی جو ہیں وہ حامد میر صاحب، ان کے اوپینین سے آپ کو بھی کئی مرتبہ اختلاف ہوتا ہوگا، ہمیں بھی اختلاف ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں، جھکے نہیں ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں۔ جو یہ کہتے تھے کہ وہ چھپکلی سے ڈرتا ہے، وہ ان کے الزامات ہے نشہ کرتا ہے، وہ 2 دن نہیں نکال سکے گا جیل کے اندر، جیسے لگژریس لائف اس نے گزاری ہے، وہ تڑپے گا، وہ دعائیں کرے گا، وہ معافیاں مانگے گا، وہ التجائیں کرے گا، ہمیں ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے جیل سے نکال دیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، اس ملک سے کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ یہ ان کے دعوے تھے۔ اب 7-8 ماہ گزر گئے، خان صاحب جیل میں ہیں، انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی سوائے اس سائیکل کے کہ مجھے ایکسرسائز کے لیے سامان چاہیے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میں جیل میں زیادہ خوش ہوں، فون سے جان چھوٹ گئی، اپنے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیسز جیسے تیسے آپ نے کر کے انہیں سزائیں سنا دیں، وہ انہوں نے فیس کر لیں۔ اس کے بعد اب حامد میر صاحب جو ہیں وہ ان کے ناقد بھی تھے، اور پی ٹی آئی کافی ان کا تنقید بھی کرتی تھی حامد میر صاحب، اور حامد میر صاحب بھی پی ٹی آئی پر کافی تنقید کرتے تھے، عمران خان صاحب پر بھی یہ تنقید کرتے تھے، لیکن اب جو ہے ان کی طرف سے یہ بات بڑی شاکنگ سی ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس اگر مفاہمت یا ڈیل کوئی میسج لے کر آتا ہے تو خان صاحب اسے کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ مجھ سے ملنے نہ آئیں، میں نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اصل پھڈا ہی یہی ہے کہ خان صاحب کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ خان صاحب نے اس پوری قوم کو ایک ہی نعرے کے پیچھے لگایا ہے کہ حقیقی آزادی۔ اگر خان صاحب جھک جائیں، ٹوٹ جائیں، گھبرا جائیں، تو ان کے بقول حقیقی آزادی کی جنگ ہے، جو پاکستانیوں کو آزاد کرانے کی لڑائی ہے، پھر تو وہ لڑ نہیں سکتے۔ اسی لیے ایک تو وہ جب سے سیاست میں آئے کرپشن کے خلاف ان کا اصولی موقف وہی ہے جو وہ پہلے دن کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں دیکھ لیں، ورلڈ کمیونٹی کے بارے میں دیکھ لیں، اسلامو فوبیا سے لے کر معیشت، ہر چیز کے بارے میں ان کے موقف میں وہ تبدیلی تو آپ کو نظر نہیں آتی، وہ جو اصول لے کر چلے تھے اس پر بھی قائم ہیں۔ اب ڈیل پر انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہ ڈیل کروں گا اور نہ ڈیل لوں گا، تو میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، جب تک اس ملک کو حقیقی آزادی نہیں دلوا سکتا میں کوئی ڈیل نہیں لوں گا۔ تو اس کی گواہی جو ہے وہ حامد میر صاحب بھی دے رہے ہیں، جو کہ جیو نیوز پر شو کرتے ہیں اور خان صاحب سے تو قریب نہیں سمجھے جاتے، ان کے ناقد ہی سمجھے جاتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے چل کر کیسے مزید انفولڈ ہوتے ہیں۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔